औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, ज़िना कुरान की नज़र में इस्लामी फ़िक़्ह में किसी भी औरत का मर्द के साथ या मर्द का औरत के साथ एक दूसरे की इजाज़त से जिनसी ताल्लुक़ ज़िना बिल रज़ा कहलाता है, जबकि किसी एक का दूसरे के साथ ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुक़ पैदा करना ज़िना बिल जबर कहलाता है। कुरान में कहीं भी ज़िना बिल जबर और ज़िना बिल रज़ा की इस्तिलाह नज़र नहीं आती। इस सिलसिले में पेश की जाने वाली सूरह नूर की आयत नंबर 2 या तो ज़िना से मुताल्लिक़ है या नहीं, या ये कम अज़ कम इस आयत से ज़िना बिल जबर का ही मफ़हूम लिया जाएगा। इरशाद बारी ताला है, बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो, और अगर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो खुदा के दीन के मामले में तुम्हें इन पर हरगिज़ तरस न आए, और चाहे कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। ये मैंने अभी आपके सामने जो बात पढ़ी है आयत, ये सूरह नूर की आयत नंबर 2 है, सूरह 24 आयत 2। तर्जुमे की गलतियों को एक तरफ रखते हुए आइए देखते हैं इस तर्जुमे से क्या हासिल हुआ। पहली बात, खाए जानिया हो या जानी, दोनों की सज़ा बराबर है और दोनों हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। दूसरी बात, लोगों की एक जमात इस तमाशे को देखेगी। आइए अगली आयत पर गौर करके देखते हैं। बदकार मर्द तो सिर्फ बदकार औरत से या मुशरिका औरत से ही निकाह करता है, और बदकार औरत से सिर्फ बदकार मर्द या मुशरिक मर्द ही निकाह करती है। कितना अजीब ऐलान है कि बदकार मर्द सिर्फ बदकार औरत या मुशरिका से शादी करता है, और बदकार औरत को शादी के लिए सिर्फ बदकार मर्द या मुशरिक मर्द ही मिलता है। क्या ऐलान किसी भी मुशाहिदे के मुताबिक सही है? हम तो इस किस्म का रवैया किसी भी माशरे में नहीं देखते। कोई भी बदकार मर्द ये नहीं चाहता कि इसकी बीवी बदकार हो, वो तो यही चाहता है कि इसकी बीवी इंतहाई पाकबाज और हर बुराई से दूर हो। और न ही बदकार मर्द को हम किसी मुशरिका या बुत परस्त औरत से शादी करते हुए देखते हैं। इस तरह बदकार औरत को बदकार मर्द को पसंद करते हुए भी नहीं देखते। शोहर तो ऐसे भी पाकबाजी ही चाहे, और ना ही कोई मुसलमान बदकार औरत किसी बुत परस्त को पसंद करती है। अब अगर ये मफहूम हर सूरत गलत साबित हो रहा है तो फिर देखना होगा ज़िना क्या है, और इसके लिए गौर करना होगा कि बदकार मर्द और मुशरिक को एक ही मकाम क्यों दिया गया। इन दोनों में कदर मुश्तरक क्या है। मजीद ये लफ्ज़ फजलिदू का तर्जुमा कोड़े मारना क्यों किया गया। फजदिलू मरक्कब है, फा हर्फ है, और अजलिदू फ़ाइल अमर है। अजदिलू का मादा जीम लाम दाल,
جیم لام دال ہے۔ اس مادے سے دوسرے الفاظ ہیں جلد، کھال کو، اور مجلد اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی جلد بندی کی گئی ہو۔ جلد کے بنیادی معنی حفاظت کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانی کھال کو بھی جلد کہتے ہیں کہ وہ بیرونی خطرات سے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ مجلد کتاب کی جلد اس کتاب کو محفوظ کرتی ہے۔ عربی میں کوڑے کے لیے کوڑے کو صوت کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ الفجر کی آیت نمبر 13 میں وارد ہوا ہے، بس ان پر تیرے پروردگار نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ زیر بحث آیت میں ایک لفظ ہے میتہ آیا ہے جس کا ترجمہ سو کیا جاتا ہے۔ دراصل میاں اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں بہتات ہو۔ گنتی کی بہتات کو بھی میاں کہا جاتا ہے، جس وجہ سے 100 کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ دراصل یہاں پر لوگوں کو قرآن کی تعلیمات کو بگاڑنے سے روکنے کے لیے تربیت کی کیفیت انتہائی بہتات کے ساتھ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ اس طرح کی حرکت سے باز رہیں۔ یہی غلطی اگر نادان لوگوں سے ہو تو ٹریننگ میں تخفیف ہوگی، جبکہ حکومت کے صاحب اقتدار اگر یہ غلطی کریں گے تو ان کے لیے مزید ٹریننگ کا انتظام کرنا ہوگا۔ زنا کے مفہوم کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فحش کا قرآنی مفہوم بھی سامنے ہو۔ فحش دراصل وہ تمام غیر الہی تعلیمات ہیں جن کو وحی الہی کو پس پشت رکھ کر پیش کیا جاتا ہے اور ان کو شریعت الہی کہا جاتا ہے، یعنی احکامات الہی کے ساتھ اشتراک کو فحش کہا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے انشاءاللہ کسی دن فحش کا قرآنی تصور میں بات کریں گے۔ فحش کے مقابلے میں قرآن میں لباس التقوی کی اصطلاح آئی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایک ایسا لباس پیش کر دیا ہے جو تمہاری برائیوں کو پس پشت ڈالتا ہے اور تمہاری آرائش بھی ہے، یعنی تقوی کا لباس جو کہ خیر ہے۔ یہ اللہ کی آیت سے ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہاں جو صوتکم مرکب اضافی ہے اور بنیادی مادے کے حرف سے سین واو حمزہ ہے جس کے معنی برائی کے ہیں، اس کے برخلاف لباس التقوی وہ لباس ہے جو ہماری برائیوں کو پس پشت ڈالتا ہے اور جو اللہ کی آیت سے ہے، یعنی قرآن ہے۔ ایک دفعہ یہ معلوم ہو جائے کہ فحش کوئی جنسی تعلق نہیں بلکہ قرآن کو پس پشت ڈال کر قرآن کے علاوہ تعلیمات کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تو لباس التقوی بھی واضح ہو جاتا ہے، یعنی احکامات الہی کی تعلیم جو ہمیں غیر قرآنی تعلیمات سے بچاتی ہے۔ زنا اور شرک کو اسی لیے ایک مقام دیا گیا ہے کہ شرک احکامات الہی کے ساتھ دوسری تعلیمات کا اشتراک ہے، تو زنا احکامات الہی کو ہی خراب کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں اصطلاحات کا کسی بھی جنسی فعل سے تعلق نہیں ہے۔ آئیے اب سورہ نور کی آیت نمبر 3 سے 12 کا مقصد کے تحت ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص قائم مرد ہو یا عورت اگر احکامات الہی کو خراب کرتا ہے تو ان کو ان غلط رویوں سے محفوظ کرنے کے لیے انتہائی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، اگر کہ تم اہل امن ہو، اور آخری نتیجہ آنے پر بھی اہل امن میں شامل رہے۔
اور ان کی سزا جو ان کے لیے بطور تربیت نافذ کی گئی ہو اہل امن کی نگہبانی میں ہونی چاہیے، کیونکہ زانی کو جب بھی موقع ملے گا تو وہ ایسے ہی لوگوں کی صحبت میں رہے گا جو زانی یعنی احکامات کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں، یا مشرک یعنی احکامات میں خود اپنی خیالات کا اشتراک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زانیہ بھی صرف زانی سے ہی معاہدہ کرتی ہے یا مشرک کے ساتھ۔ یہ میں نے آرٹیکل آپ کے سامنے جو پڑھا ہے ابھی، یہ قمر الزمان صاحب کی استدلال ہے ان کا، یہ اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ astana.com کے اوپر ان کی کافی اور اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ یہاں بات جو آپ کو بتانے کی میں جرت کیا آج وہ یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ آئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اسی سے ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کا اور کوئی دوسرا میکینزم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن کے اندر لفظ کی بہت اہمیت ہے، اسی کو جاننا ہوتا ہے۔ اور ہم نے سکھایا آدم کو، اور ہم نے آدم کو سکھایا کلمہ، اور ہم نے ابراہیم کو آزمایا کلمے سے، اور ہم نے رسول اللہ کو کلمہ دیا۔ تو آج ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جب تک اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی اچھی تحقیق نہ کی جائے تو مفہوم کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ یہاں میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اسلام زنا کی لائسنس دیتا ہے یا وہ جائز ہے، بلا شبہ بالکل گندا اور حرام فعل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن جس سینس کے اندر زنا کو استعمال کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ غور کیجیے۔ انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور موضوع کو لے کے پھر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔